वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू द न्यू एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ शहर कहानी। इस दफा जिस शहर को हम लेके आए हैं आपकी तरफ, जिस शहर की कहानी हमने बयान करनी है, वो शहर आपके वहमो गुमान भी नहीं हो सकता। उसमें इस वक्त हम उस शहर के मुजाफात में हैं और इसकी मुजाफात जो है वो कितनी खूबसूरत है, ये रिमोट कितना खूबसूरत है और ये लैंडस्केप कितनी खूबसूरत है। इस लैंडस्केप से भी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिस शहर की तरफ हम जा रहे हैं, जिस शहर की कहानी हम बयान करने जा रहे हैं, उस शहर का नाम है तलंगंग और ये तहसील तलंगंग जो है ये 86 गांव पे मुश्तमिल है। तलंगंग की सरजमीन अपनी साख्त के हवाले से मुनफरिद है। मुख्तलिफ खूबसूरत नाले यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जेर जमीन पानी काफी नीचे है। इसकी वजह इसकी खास अर्जियाती साख्त है, जिसकी वजह से बारिशी पानी भी यहाँ ठहरता नहीं है। इसके मुख्तलिफ हल मौजूद हैं छोटे मोटे डैम्स की शक्ल में। इस वक्त भी आपको जो मेरे पीछे नजर आ रहा है, इस तरह के बहुत सारे नाले जो हैं वो गुजरते हैं तलंगंग से। ये इस वक्त मैं नाला अनकड़ पे हूं और ये भी बड़ा ही मौजू है अगर यहाँ पे एक छोटा सा डैम बना लिया जाए। इन छोटे छोटे डैम से भी वाटर टेबल जो है ऊपर आ सकता है और यहाँ का किसान कुछ खुशहाल हो सकता है। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जो तलंगंग सिटी से मुतल्लिक हैं, जो तलंगंग के गिरदो नवाज से मुतल्लिक हैं, वो हम आपसे जरूर जिक्र करेंगे। तलंगंग अवान कौम का गढ़ है, जिनकी अपनी एक दिलचस्प तारीख है। अवानों के कद काट और जंगजुआना तबीयत की वजह से अंग्रेजों ने बड़े सगीर पर कब्जा के बाद यहाँ से फौज की भर्ती की। तलंगंग में आज भी दूसरी जंग अजीम लड़ने वाले फौजी कहीं न कहीं मिल जाते हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ महाजों पर बहादुरी के जोहर दिखाए। इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि तलंगंग शहर जाने से पहले आपको किसी ऐसे बाबा जी से मिलवाया जाए जो कि उन्होंने खुद बनफ्से नफीस इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया हो। इस वक्त आप इस खूबसूरत लैंडस्केप को एंजॉय कीजिए। मैं किसी गांव में जाता हूं, उस गांव में किसी ऐसे बंदे को ढूंढता हूं जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी हो, ताकि आपको उससे मिलवाया जाए। माहिरीन के मुताबिक ये खूबसूरत नाले 600 मिलियन साल कबल वजूद में आए, जब समंदर यहाँ से हट गया। इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया के मुताबिक तलंगंग की बुनियाद 1625 में आवान कबीला के सरबराह ने रखी। 1901 में इसकी आबादी 6705 अफराद थी। बेर, कीकर, भुलाई के दरख्त और मूंगफली, गंदम, सरसों के ताहद्दे नजर फैले खेत तहसील तलंगंग की खास पहचान है। ये तलंगंग का एक नवाही गांव बुढ़ियाल है। सुबह सुबह दही बलोने की मखसूस आवाज, नाला अनकड़ में पानी लाने के लिए जाते लोग, ऊंटों और बैलों के गले में बजती घंटियां, चांदी के भारी जेवर पहने दादियां और चरखे के हार हार गेड़े पर अपनी जवानी के अय्याम को याद करती नानियां। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। तलंगंग में हर चौथा घर आपको ऐसा मिलेगा जिसके किसी फैमिली मेंबर ने वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी, वो दूसरी जंग अजीम लड़ी। वो उनके कोई दादा हो सकते हैं, कोई भी उनका बड़े हो सकते हैं। और इस वक्त भी मेरे साथ एक ऐसे बैठे हुई हैं बाबा जी मलिक खान गुल के इनका नाम है, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा के महाज पे अपनी खिदमत जो थी वो सर अंजाम दी। और बाबा जी से हम बात करते हैं। जापानियों के मजालिम याद आते हैं? बिल्कुल आते हैं, उन्होंने बहुत जुल्म किए हैं। खास करो बर्मा जब अब सिंगापुर मलाया जब गए, उधर बहुत जुल्म किए हैं जो कैदी हमारे थे, जो तलंगंग के लोग थे और अटक के लोग थे। ये अपनी दलेरी में और बहादुरी में को खास इनकी थी। ये बिल्कुल ये पहले नंबर पर थी, सबसे ऊपर थे इनकी बहादुरी जड़ी ना। ठीक ठीक, बहुत ही बहादुरी लोगों ने की है, कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है। आप समझते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जी, उसने आपको भुला दिया? ये भुला दिया जी, बिल्कुल। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ वही जो पैसे मिले थे 2500 रुपए, जमीन नहीं मिली थी सिर्फ। वो भी 1945 में, 1945-46 मिली। पेंशन मुझे नहीं मिली, 5 रुपए सर्वोच्च मानी मुझे 5 रुपए बनाए गए पेंशन। उसके बाद मुझे तक अभी तक कोई इजाफा नहीं मिला।
جہاں کے لوگ جو ہیں وہ ڈھول کی شیدائی ہیں, لڈی کے شیدائی ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ وسیم ہے, جو کہ بہت اچھے پرفارمر ہیں, بہت اچھے ڈھول بجاتے ہیں. تلگنگ شہر میں انٹر ہونے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ثقافت سے ضرور آپ کو روشناس کرایا جائے, جو یہاں کی بہت ہی کمال ثقافت ہے اور کمال ڈھول یہ بجاتے ہیں. وسیم بھائی, آپ کچھ سنائیں گے ہمیں؟ جی, میں بھی آپ کو اپنے علاقے کا ایک ثقافتی گانا وہ سناؤں گا. ضرور ضرور. کوئی اور ہویا تا چھوڑ منڈی, اور ہویا تا چھوڑ منڈیا, اے وعدے کیسے ماں توڑ منڈیا, ہستی ہاں جو ڈھولا, ہستی ہاں جو ڈھولا, اور ہویا تا چھوڑ منڈیا, کوئی اور ہویا تا چھوڑ منڈیا, بیڑی تے آکھی وہ کر گیا, چلو تو ڈاڈا ایسی ہر گیا, بیڑی تے آکھی وہ کر گیا, چلو تو ڈاڈا ایسی ہر گیا, نبھدی تو نہیں, نبھدی تو نہیں, اور ہویا تا چھوڑ منڈیا, کوئی اور موٹر وے بلکسر انٹرچینج سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ہے تلگنگ. اس شہر کی آبادی 45,000 افراد کے لگ بھگ, جبکہ تلگنگ کے دیہاتوں کی آبادی 4 لاکھ کے قریب ہے. اس ساری آبادی کی چہل پہل اس تحصیل کے اکلوتے شہر تلگنگ میں نظر آتی ہے. تحصیل کی 4.5 لاکھ کے قریب آبادی کا مرکز تلگنگ, اور اس آبادی کے لیے جملہ مسائل اور وسائل کا مرکز بھی یہی تلگنگ ہے. جیسا کہ ہر شہر میں ہوتا ہے, یہاں پہ بھی کچھ زیادہ ہی ہے بے ہنگم ٹریفک اور چھوٹی سڑکیں اور تنگ گلیاں اور پلاننگ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی مین شاہراہ ہے یہ بہت ہی تنگ ہے. اور تلگنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں گی, ایک بہت بڑا چوک ہے. چوک اس حوالے سے کہ یہاں سے کراچی کی ٹریفک گزرتی ہے, یہاں سے میاں والی کی طرف ٹریفک جاتی ہے, یہاں سے سرگودا کی طرف ٹریفک جاتی ہے, یہاں سے ہی پنڈی کی جاتی ہے ٹریفک, یہاں سے چکوال کی ٹریفک جاتی ہے. اور اس لحاظ سے یہ ایک بہت اہم شہر ہے کہ یہ ایک چوک کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس چوک کی حیثیت رکھنے والے اس شہر میں جو ایک روڈ ہے جو شہر کے درمیان سے گزرتی ہے وہ اس قدر تنگ ہے, اور یہاں پہ ایک بے ہنگم ٹریفک ہوتی ہے. ہیوی ٹریفک کے لیے الاؤ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو ہیوی ٹریفک نظر آتی ہے. ذرا تلگنگ شہر کو دیکھتے ہیں, گھومتے ہیں اور میرے ساتھ رہیے. میں تلگنگ کے اندر گھوم رہا ہوں اور اس وقت آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہیوی ٹریفک گزر رہی ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تلگنگ کو مرکزیت اس حوالے سے حاصل ہے کہ یہاں پہ کراچی تک میاں والی, سرگودا, خوشاب, پنڈی, ہر طرف کی ٹریفک جو ہے وہ یہاں سے ہو کے گزرتی ہے. اور جب تک یہاں کی جو روڈز ہیں یا تو پراپر بائی پاس بنایا جائے, اور اگر بائی پاس نہیں بنایا جاتا تو روڈ وائڈنگ کے جو یہاں کا ایشو ہے اس کو سالو کر لیا جائے تو بھی شاید کافی بہتری ہو سکتی ہے. اور یہ سارا ریزیڈینشل ایریا ہے جہاں سے یہ ٹرکس, اور جس کو جہاں پہ جگہ ملتی ہے کسی بھی بڑی کوچ کو, بڑے ٹرک کو, وہ اس گلی میں جا گھستا ہے, اس سڑک پہ جا گھستا ہے اور کسی طریقے سے تلگنگ کو کراس کر کے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. ٹریفک کی جو صورت حال ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کسی طریقے سے اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے؟ آج سے میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہیوی ٹریفک شہر میں داخل نہ ہو. زیادہ رش ہے, اب بھی زیادہ ہو گیا ہے, تقریباً یہ 3-4 مہینے ہو گئے, بہت زیادہ رش ہے. بچوں کے ڈگری کالج کا مسئلہ ہے, ڈگری کالج میں جن کی سفارشیں ہوتی ہیں ان کے داخلے چلے جاتے ہیں. نیچے جو سلطان روڈ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ گیس کا منصوبہ منظور ہوا تھا آج سے مطلب کہ 3 سال پہلے پرویز الہی کے دور میں.
ادھر لوگوں نے جو انہوں نے ٹھیکیدار تھا اس نے پائپ پھینکے تھے اور دوبارہ وہ اٹھا کے ادھر سے لے گئے ہیں. یہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پہ زیادہ تر موسٹلی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں ایسے جن کے ریئر کیسز ہوتے ہیں, ان کے فارورڈ کر دیتے ہیں راولپنڈی کی سطح پہ. اس جگہ پہ جاتے جاتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے 80% لوگ ذمہ دار رہے ہیں, ان کو بجلی نہیں مل رہی ہے. کون سے مسائل یہاں بیان کریں؟ پیسہ ہو گیا ہر کوئی ہے, پیسہ کوئی نہیں دے, نہ گیس لگنی ہے. جنہیں پیسے درخواست دیتی ہے انہیں گیس لگی ہوئی ہیں. جنہوں کو پیسہ کوئی نہیں انہیں گیس دینی کوئی نہیں پہ. کیوں؟ ابھی چار نوٹس سے لوگوں کے نکلے ہوئے ہیں. 10,000 روپیہ وہ لیتے ہیں, 10,000 روپیہ کنیکشن لگانے کا. 3 سال ہو گئے ہیں لوگوں کے ڈیمانڈ نوٹس جمع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی گیس ہی لگانے آ رہے ہیں. تلگنگ شہر میں آوارہ گردی جاری ہے اور اس آوارہ گردی کے دوران مجھے ایک انتہائی خوبصورت عمارت دیکھنے کو ملی ہے. اور چھوٹے شہروں میں شاذ و نادر اتنی خوبصورت عمارت دیکھنے کو ملتی ہے. یہ شاندار اور خوبصورت عمارت ایک ہاسپٹل کی ہے اور اس ہاسپٹل کی عمارت کو تعمیر ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اور 3 سال کے اس عرصے کے دوران یہ صرف ایک عمارت ہے, نہ کوئی عملہ, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی مریض, نہ کوئی بستر, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. گزشتہ 3 سال سے یہاں پہ ویران پڑی ہوئی ہے. اس ہاسپٹل میں جہاں تک ہماری انفارمیشن ہیں کہ ابھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کو باقاعدہ ہینڈ اوور ہی نہیں کیا. جو بھی حکام والا یہاں تشریف لایا سب کی ہم نے توجہ دلائی ہے کہ اس ہاسپٹل کو شروع ہونا چاہیے. سب یہی کہتے تھے کچھ فنڈنگ مسائل ہیں. 2007 میں جو اسٹارٹ ہوا تھا ہاسپٹل, تو اتنا بڑا جو ہاسپٹل ہے 99.386 ملین ہے. اور اس میں کیونکہ ہاسپٹل ہے اسپیشلٹیز ہیں, کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ اس میں ہے, آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ اس میں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے پروسیجر ہوتے ہیں. کب تک اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ٹائم لائن دے سکتے ہیں؟ اب اس وقت ہم اس طرح کے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہیں, تو ہماری ہوم ورک سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہو چکی ہے, ان کے حوالے ہو چکی ہے. اس میں جو کچھ میجر ڈیفیشنسیز تھیں, مثلا ایک ایکس رے کی لیڈ لائننگ کا وہ پروسیس چل رہا ہے. جو اکوپمنٹ اس میں سارا انسٹالڈ ہے. اکوپمنٹ ہم اس وقت پرچیز کرتے ہیں جس وقت بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے. تو ابھی ہم نے گورنمنٹ کو ایسے نہیں سبمٹ کروائی ہوئی ہے. کیا ہم تلگنگ کے عوام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کے اندر یہ آپریٹ؟ آپ نے 1 سال کا تو کافی بڑا فگر لے لیا. انشاءاللہ یہ اب ود ان ڈیز سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اتنی خوبصورت عمارت تعمیر ہو جاتی ہے لیکن وہ چل نہیں پاتی. کچھ چند ناؤں کے مسئلے ہیں یا کچھ بھی ہے, اس کو حل کیا جائے. لیڈرشپ سے ہماری یہی التماس ہے. بہرحال ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ 6 مہینوں کے اندر ہی آپریٹو ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں تلگنگ کو مزید ایکسپلور کرنے, میرے ساتھ آئیے. شہر نامعلوم کی جادوگری کچھ کم ہوئی, اور یہ جادوگری کچھ یوں کم ہوئی کہ اس وقت ہمارے ساتھ سردار ممتاز ٹمن ہے. اور سردار صاحب جو ہیں, ان کا جو قبیلہ ہے وہ بہت عرصے سے اس علاقے کی لیڈرشپ میں اور لیڈ بھی کر رہا ہے, اور بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. پبلک اوپینین ایک خاص پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ جو گیس کی سپلائی ہے اور بجلی کی جو ترسیل گاؤں گاؤں تک پہنچی ہے تو وہ انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے. لیکن سردار صاحب, آپ پہ کچھ پبلک اوپینین جو ہے وہ آپ کے کچھ اگینسٹ بھی ہے, اور بڑی کچھ دلچسپ سی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو یہ کہا گیا ہے, کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی کچھ کوچز چلتی ہیں جو کہ پنڈی سے ٹمن تک, اور یہاں کی جو ایک مین ایک ہی اشارہ ہے تلگنگ کی, تو یہاں پہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کوچ نے گزرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے. بالکل جی, عجیب بات ہے, میری کوئی کوچز نہیں ہے. صحیح. ایئر مارشل صاحب گورنر بنے ہمارے بھائی, تو انہوں نے روٹ آزاد کیا. ٹھیک ہے, آپ ایئر مارشل نور خان کی بات کر رہے ہیں. ہاں, انہوں نے روٹ آزاد کیے. نہیں, ہماری گھر کی بات تھی, اس وقت ہماری ٹرانسپورٹ انہوں نے ختم کر دی. ٹھیک ہے. ابھی بھی شہر میں بہت سارا پانی جو ہے وہ بارشوں کے دوران بالخصوص کھڑا ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں کچھ آپ؟ نہیں, میں بالکل اس بات میں جی حیران ہوں کہ 3 مہینے ہوئے مجھے. اچھا, آپ کو 3 مہینے؟ ہاں, 3 مہینے. ٹھیک. 3 مہینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. بالکل صحیح. چھوٹے چھوٹے مسئلے سے صاحب ہوتے ہیں, جس طرح واٹر پیوریفیکیشن فلٹر یہ باہر لگا ہوا ہے, تو یہ سنا ہے کہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے, اور یہ اس خطرے کے پیش نظر کی ٹوٹیاں نہ کوئی اتار کے لے جائے. تو آپ نہیں سمجھ, میں اب اس پہ انشاءاللہ یہ بھی کام شروع ہو جائے گا. صحیح. ہاں, ایک سٹڈی جو تھی کالا باغ ڈیم کے والے سے جب ہوئی تھی کہ کالا باغ ڈیم اگر بنے گا تو یہ جو تلگنگ کی سرزمین ہے اس پہ بھی واٹر ٹیبل اوپر آتا ہے. بہت وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری نالائکی کی وجہ سے بہت چھوٹے ڈیمز بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں جی, وہ میں کوشش کر رہا ہوں جی. تو ناظرین, معاملات کچھ یوں ہے کہ سردار صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے, اور جو شہر کے مسائل آپ نے سنے وہ تو سنے, لیکن ان کا حل بھی کچھ انہوں نے بتایا ہے اور کچھ وعدے بھی کیے ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں.
شہزاد صاحب آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. ہم آپ کا شہر مزید ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات. تھینک یو ویری مچ. اداسی کو بیاں کیسے کروں میں، خاموشی کو زباں کیسے کروں میں، بدلنا چاہتا ہوں اس زمین کو، یہ کار آسماں کیسے کروں میں. یہ کار آسماں یا تو آسماں کرتا ہے اور یا پھر اس زمین پہ استاد کرتا ہے جو پوری کی پورے معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک سینئر پروفیسر ہیں یہاں کے کالج کے. کیا صورتحال ہے یہاں پہ تعلیم کی؟ اصل جو ضرورت ہے، جو اصل پرابلم ہے یہاں کا، وہ یہ ہے کہ کوانٹٹی موجود ہے، کوالٹی نہیں ہے. مثلا دیکھیں کہ اتنا پرائمری اسکول ہے، پرائمری اسکول میں 5 کلاس ہیں، 26 مضامین ہیں، اور ان کو آپ زیادہ 2 ٹیچر دیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اوور آل دیکھا جائے یہ اسکول حادثاتی طور پر کھلتے رہے، اگر ان کو مرج کر دیا جائے یا ان کو صحیح، تو یہ تعداد بھی پوری ہو سکتی ہے. مثلا کیا ہے کہ ایک لوکیلٹی ہے، ایک بچوں کا اسکول جہاں ہے 100 گز پر بچیوں کا اسکول ہے، دونوں کی مجموعی تعداد 100 سے کم ہے. 2 ٹیچر وہاں بیٹھے ہیں، 2 یہاں بیٹھے ہیں، 3 کلاسیں وہاں فارغ ہے، 3 وہاں یہاں فارغ ہے. اگر ان کو مرج کر دیں تو یہ ٹیچروں کی کمی پوری ہو جاتی ہے، کمرے بھی پورے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. تحصیل تلنگانہ کی آبادی دیکھیں، یہاں جتنے اخبارات آتے ہیں اس کو دیکھیں تو دائیں بائیں سے، یعنی باقی علاقوں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں یہ سوچ زیادہ ہے، اخبارات اور دیگر جو چیزیں ان کو زیادہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ یہاں کسی حد تک پڑھنے کا رواج ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن آؤٹ کم کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑا شاعر، کوئی بہت بڑا ادیب، کوئی بہت بڑا دانشور، کوئی بہت بڑے دانشور اس دھرتی نے پیدا کیے، لیکن یہ ہے کہ یہاں نہیں ہے. ملک فتح محمد جو ریکٹر ہیں اسلامک انٹرنیشنل کے، یہیں کے رہنے والے، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی جو کہ ریٹائر ہوئی ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، اقبالیات پہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اس علاقے کے ہیں. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں یا بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی پہچان اب اس علاقے سے نہیں ہوتی. ہم نے وہ تمام مسائل دیکھے، نکاسی آب کا مسئلہ ہے، سٹی ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ روڈ وائڈنگ کا مسئلہ ہے، یا اس کو وائڈنگ کیا جائے یا پھر یہ ہے کہ اس پہ ہیوی ٹریفک نہ گزرنے دی جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں تاکہ اس علاقے کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے اور یہ سرسوں مزید خوبصورت، مزید پھیلے اور ہر طرف جو ہے یہ خوبصورت منظر پھیلیں، دہقان جو ہے اس کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئے تو یہ سب کچھ بہت خوبصورت ہو جائے گا. اپنے شہر کے بارے میں ہمیں لکھ بھیجیے، اس کی تاریخ، اس کی خوبصورت ثقافت اور اس کے موجودہ مسائل. اور اس کے لیے آپ کے پاس پوسٹل ایڈریس جو ہے وہ آپ کی اسکرین کی اس سائڈ پہ آ رہا ہے اور اسکرین کی دوسری سائڈ پہ آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں. اپنے شہر کے متعلق ساری تفصیلات ہمیں لکھ بھیجیے، ہم آپ کے شہر تک آئیں گے، ان مسائل کو اجاگر کریں گے، آپ کے متعلقہ جو لیڈر ہیں ان سے وعدے لیں گے اور اس کے بعد یقیناً دیکھیں گے کہ وہ وعدے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے شہر کے ساتھ آئیں گے اور اس کی کسی نئی کہانی کے ساتھ آئیں گے اور ان کے مسائل کے ساتھ آئیں گے. اگلی ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ. کام آیا گل پیچھے گل منجیے گل کے